अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मीर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना सर शायद। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की उर्दू में निसाबी किताब में है खाका निगारी, यही हम पढ़ेंगे। तो खाका निगारी किससे कहते हैं? इससे पहले कि आज का हम मौजू शुरू करें, मैं आपको ये बात बता दूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल की 9th क्लास की उर्दू प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर जाके आपको सारे जो इससे पहले के चैप्टर्स हैं जो कि हमने पढ़ा दिए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर भी हमने करवा दिए हैं, वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन आंसर करवाइए, इसलिए हम आपको यही एक गाइडेंस से करते हैं कि आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवाए हुए आपको मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना वक्त गवाए। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सन्नफ है। खाका जो है ये नसरी अदब की क्या है, एक दिलकश सन्नफ है। दिलकश किससे कहते हैं? दिल लुभा देने वाला, ठीक है। अंग्रेजी में खाके को स्केच या पेन पोर्ट्रेट कहते हैं। तो इंग्लिश में अगर खाके की बात की जाए तो इसको स्केच कहते हैं, स्केच या पेन पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। इसका फन गज़ल और अफसाने के फन से बहुत मुशाबहत रखता है। खाके का जो फन है वो गज़ल और अफसाने से के बहुत करीब है, ठीक है। उससे बहुत जुड़ता, यानी कि बहुत मिलावट है, ठीक है, बहुत मिलता है। क्योंकि इख्तिसार की बुनियाद शरत है। क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो इख्तिसार किससे कहते हैं? मुख्तसर तरीके से किसी को पेश करना, कम तरीके से, ठीक है, यानी छोटे इसमें सफ़े में, ठीक है। तो ये इसके लिए एक शर्त है जो कि खाका निगारी में आपको मिलती है। खाके में किसी शख्स के शख्सियत के नकोश इस तरह उभारे जाते हैं कि उसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाती हैं। जो खाका है, खाके में क्या होता है, किसी शख्स के या किसी शख्सियत के नकोश, यानी वो किस तरह का बंदा है, ठीक है, वो इस तरह से मतलब उसका एक स्केच एक ऐसा बनाया जाता है कि वो स्केच ही बताता है कि उसकी कौन सी खूबियाँ हैं और कौन सी खामियाँ हैं, ठीक है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान का स्केच बनाया होता है, शख्स का स्केच बनाया होता है, उस स्केच से इंसान की, उस बंदे की, उस शख्स की खूबियाँ और खामियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र हो जाती है। और जो बंदा इस खाके को पढ़ता है, ठीक है, तो इस बंदे के सामने, यानी पढ़ने वाला कौन होता है? कारी। जो पढ़ने वाला होता है उसे कारी कहते हैं, ठीक है। जब ये बंदा इस खाके को पढ़ता है तो इस जिस बंदे के बारे में ये पढ़ता है उस बंदे की शक्ल इसके सामने एकदम जाहिर सी हो जाती है, ठीक है। मौलवी अब्दुल हक ने नाम देवमाली और रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुंदन का खाका लिखकर ये वाज़िया कर दिया कि खाके का मौजू अजीम शख्सियतें ही नहीं, मामूली इंसान भी हो सकते हैं। दो बंधु, यानी कि खाका निगार दो थे, मौलवी अब्दुल हक और दूसरे का नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। और अब्दुल हक ने क्या लिखा है? नाम देवमाली, और रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कंदन खाका, ठीक है। और ये खाका जो इन्होंने लिखे हैं खाके, वो वाज़िया करते हैं कि जो खाके होते हैं सिर्फ अजीम शख्सियतें हो गए, बड़े बड़े शख्स, ठीक है, सिर्फ उनके बारे में ये नहीं हो सकते, बल्कि मामूली इंसान के बारे में भी ये खाके हो सकते हैं। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है। कोई भी हो, यहाँ पर छोटा हो बड़ा हो, किसी तरीके का भी इंसान हो, उसका एक खाका लिखा जा सकता है, बशर्ती का खाका निगार ने इससे हर रंग और रूप में नज़दीक से देखा हो। जो शर्त इसके लिए ये है, लेकिन बशर्ती का किससे कहते हैं? शर्त से, ठीक है। यानी इसके लिए शर्त ये है कि जो खाका निगार है, जो लिखने वाला बंदा है, इसकी ज़िंदगी में या इंसान के बारे में लिखने वाला बंदा है, इस खाका निगार ने, जिसके बंदे में खाका लिखा जाता है, उस बंदे को
ہر روپ میں نزدیک سے دیکھا ہو. ٹھیک ہے. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خاکہ نگار کا قلم مردہ جسم میں جان ڈال دینے کا ہنر سے واقف ہو. تو اس سے زیادہ بڑھ کر یہ چیز ہے. اتنا ہی نہیں کہ جو خاکہ نگار ہے وہ اس بندے کو دیکھے قریب سے، ہر روپ سے، ہر رنگ سے اس کو دیکھے. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو خاکہ نگار کا قلم ہے نا، وہ اس میں اتنا فن ہو، اس میں اتنا اچھا طریقہ ہو کہ وہ ایک مردہ جسم میں جان ڈال دے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہوا اتنا بہتر طریقے سے بیان کرے. خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانیہ عمری. خاکہ جو ہے نہ یہ سیرت نگاری ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی سوانیہ عمری ہے. سیرت نگاری، سیرت کس سے کہتے ہیں؟ زندگی سے. ٹھیک ہے. اور سوانیہ عمری کس سے کہتے ہیں؟ کسی شخص کی زندگی کے حالات. ٹھیک ہے. خاکہ ان دو میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے. تو خاکہ کیا ہے؟ کسی آویز شخص کی دھندلی سی تصویر. دھندلی سی کس سے کہتے ہیں؟ وہ جس کی پوری اچھی طرح سے تصویر نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. جس طرح سے کہ ہمارے جو جب ہم فوٹوز ہوتے ہیں ان میں سکیچ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سکیچ ڈفرینشیل کرتے ہیں، تو ایک ان میں آتا ہے دھندلا سا فوٹو. آپ دیکھ لینا سکیچ کر کے، تو وہی ہوئی دھندلی تصویر. اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی، اور نہ زیادہ تفصیل کی. خاکہ میں کیا ہے؟ اس کے زندگی کے اہم واقعات ہوتے ہیں، ان کی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ بھی اگر بیان نہ کریں تو اتنا ضرورت نہیں ہے. نہ خاص تاریخوں کی، اور نہ ہی اتنی خاص تاریخیں خاکے میں لکھنی پڑتی ہیں، اور نہ زیادہ تفصیل کی، اور نہ ہی زیادہ تفصیل کی اس میں ضرورت ہے. تفصیل کس سے کہتے ہیں؟ یعنی ڈیٹیلڈ لکھنا. ٹھیک ہے. تو اس سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ خاکہ جو ہے اس کا اختصار اس کی بنیاد ہے، یعنی یہ مختصر پہ لکھا جاتا ہے. مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہوں اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے. جب مصنف جو ہوتا ہے اگر کسی شخص میں کچھ خاص چیزیں، ٹھیک ہے، خاص کوالٹیز وہ دیکھ لے اور وہ ان کوالٹیز کو پھر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے، بہت ہی دلچسپ طریقے سے، انداز سے وہ بیان کرے، تو اسی سے خاکہ کہتے ہیں. منٹو نے میرا صاحب، ٹھیک ہے، یہ میرا صاحب نہیں، یہاں میرا صاحب ہے، ٹھیک ہے، لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بھی ایک کامیاب خاکہ لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. منٹو ایک بندہ ایک تھا، ٹھیک ہے، خاکہ نگار تھا، یہ مانیے آپ. تو اس نے کیا کیا؟ سنی سنائی باتوں پر، یعنی کسی بندے نے کسی بندے کے بارے میں کہا. فار ایگزامپل آپ کسی بندے کے بارے میں خاکہ نگار سے کہیں گے کہ وہ اس طرح کا بندہ تھا، پھر وہ خاکہ نگار جس بندے کے بارے میں آپ اس سے کہہ رہے ہیں وہ اس کا سکیچ لگا لے گا، ٹھیک ہے، اور اس پر خاکہ نگاری کرے گا. تو اسی طرح سے منٹو نے سنی سنائی بنیاد پر کیا کیا؟ خاکہ لکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور اس نے یہ ظاہر کر دیا، یہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، زندہ ہی انسانوں پر نہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہی اس بندے کے ساتھ آپ کو بہت تعلقات ہونے چاہیے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہو. کسی سے بھی آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہو اور اس پر خاکہ لکھ سکتے ہیں. انہوں نے محمد علی جناح کے ڈرائیور سے ان کے خیالات سنے اور یہ خاکہ لکھ کر ان کی زندہ جاوید تصویر بنا دی. تو جب منٹو نے محمد علی جناح کے ڈرائیور سے، ٹھیک ہے، دیکھنا یہاں دوسرے بندے سے انہوں نے پوچھا، کس کے بارے میں؟ محمد علی جناح کے بارے میں پوچھا، ان کے خیالات زندگی کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے ان کی کیا بنا دی؟ زندہ جاوید تصویر بنا دی، یعنی ان کے بارے میں خاکہ لکھا. ٹھیک ہے. اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کے آغاز کو زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن شعرائے اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں ضرور مل جاتی ہیں. تو اردو میں زیادہ ٹائم نہیں ہوا کس کو؟ خاکہ نگاری کو، لیکن شعرا کس کا یہ ہے؟ پلورل ہے، یہ جمع ہے شاعر کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اردو کے تذکروں میں کیا کیا ہے؟ خاکہ نگاری کی ہے. ان کی شاعری میں خاکہ نگاری کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ
آپ کو میں ایک بتا دیتا ہوں، مستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے، نازک ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کیسی ہے۔ تو اس میں ایک مطلب محبوب کے جو ہونٹ ہوتے ہیں ان کو ظاہر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی نازکی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی خاکہ نگاری ہوتا ہے نا، کسی کے ہونٹوں کو ظاہر کرنا، تو شاعروں نے خاکہ نگاری کی ہے، لیکن خاکہ نگاری کے نام پہ نہیں، وہ شاعری کے نام پہ خاکہ نگاری ہو چکی ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ میر کے نکات الشعراء، مصحفی کے تذکرہ ہندی، شیفتہ کے گلشن بے خار، قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نغز اور سعادت یار خان کے ہوش مارقہ زیبا کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ شاعر ہیں اور ان کی وہ شاعری جس میں خاکہ نگاری کو پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعری کی شکل میں شاعری انہوں نے کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خاکہ نگاری پیش ہو چکی ہے۔ لیکن مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں 20 چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ اس سے تصویروں کا خوبصورت البم کہا جائے تو بجا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھی ہے اور اس نے اس طریقے سے لکھی ہے کہ جس کے بارے میں اس نے سکیچ لکھا ہے اس کتاب میں، تو وہ ایک دم کیا ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس میں یہ لگتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں بولا جاتا ہے اس کی تصویر نظر آنے لگتی ہے۔ اس کتاب سے اگر تصویروں کا یا کہ سکیچ کا ایک البم کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ انشا کی دریائے لطافت میں بھی چند شخصی تصویریں نظر آتی ہیں۔ تو انشا نے بھی دریائے لطافت ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں بھی چند شخصی تصویریں نظر آتی ہیں۔ عبدالخلیم شرر، مولوی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا اور خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں بھی خاکوں کے نمونے نظر آتے ہیں، لیکن اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرخت اللہ بیگ، جو کب پیدا ہوئے تھے، 1883 میں پیدا ہوئے تھے، 1883 میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ اس دنیا سے کب وفات پا گئے، 1947 میں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ ڈیٹ 1947 میں سے ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر اردو خاکہ نگار کا باقاعدہ آغاز دیکھا جائے تو وہ کس نے کیا ہے، مرزا فرخت اللہ بیگ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو مرزا فرخت اللہ بیگ نے کس کا خاکہ لکھا ہے، نذیر احمد کا خاکہ لکھا ہے، اور اردو میں انہوں نے خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی اور خاکے بھی لکھے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے بھی اس طرف توجہ کی۔ تو اس کے علاوہ مولوی نذیر احمد کے علاوہ انہوں نے بہت سارے خاکے لکھے ہیں فرخت اللہ بیگ نے، اور ان کے علاوہ فرخت اللہ بیگ کے علاوہ مولوی عبدالحق جو ہیں انہوں نے بھی اس طرف متوجہ ہوئی، یعنی اس جانب ان کی بھی توجہ ہوئی۔ رشید احمد صدیقی کو بھی شخصیات سے دلچسپی رہی ہے اور انہوں نے بھی بہت سے خاکے لکھے ہیں، اور رشید احمد صدیقی ان کو بھی شخصیات سے کیا رہتی تھی، دلچسپی رہتی تھی، اور وہ ان شخصیات کے بارے میں پھر خاکہ لکھتے تھے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ایک منصوبے کے تحت شخصیتوں کے خاکے لکھے جاتے رہے۔ تو ترقی پسند تحریک کے جو زیر اثر منصوبے ہوتے تھے تو ان کے تحت کیا کیا گیا، جو خاص شخصیتیں ہوتی تھی ان کے بارے میں خاکے لکھے جانے لگے۔ لیکن ان مصنفین کی نظر اشخاص سے زیادہ تحریک پر تھی، اس لیے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی، تاہم ان کی توجہ حقیقت نگاری پر رہی۔ تو جن لوگوں نے ان شخصیات پر خاکے لکھے ہیں
انہوں نے اپنی خاکہ نگاری میں اس شخص سے زیادہ تحریک جو اس وقت چل رہی تھی اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ان کو زیادہ کامیابی نہیں ملی، کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی توجہ جو تھی وہ حقیقت نگاری پر رہی ہے، ٹھیک ہے. عصمت چغتائی اور منٹو نے بھی بہت اچھے خاکے لکھے. عصمت چغتائی اور منٹو نے بھی کیا کیے ہیں؟ بہت اچھے خاکے لکھے ہیں. اعجاز حسین، شوکت تھانوی، شاہد احمد دہلوی بھی اہم خاکہ نگار ہیں. محمد طفیل یا کہ محمد طفیل ہوگا، یہاں پہ توائی کے اوپر پیش ڈالنی ہے. اور مشتاق احمد یوسفی کے لکھے ہوئے خاکے بہت جاذب نظر ہیں. تو محمد طفیل یا کہ مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں اگر کہا جائے تو انہوں نے بھی بہت اچھے جذبے والے خاکے لکھے ہیں. نثری اصناف میں خاکہ نگاری بہت مقبول ہے. تو نثری اصناف میں اگر دیکھا جائے، ایک تو نظم ہوتی ہے، شاعری وغیرہ، ٹھیک ہے. تو ایک نثری اصناف، نثری صنف یعنی کہ، ٹھیک ہے، اس میں خاکہ کو کیا ہے، بہت مقبولیت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فیملیئرٹی ہے اس کی. یقین ہے کہ یہ صنف برابر ترقی کرتی رہے گی. تو یہ بھی مانا جاتا ہے، اس بات پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ جو صنف ہے یعنی کہ خاکہ نگاری جو ہے یہ برابر ترقی کرتی جائے گی. تو اس طرح سے ہمارا خاکہ نگاری یہاں پر سبق مکمل ہوتا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.